अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। अब गलती की गुंजाइश नहीं है, हाणे गलती की गुंजाइश कौन है। ये जुमला आपको याद होगा, तारिक अजीज साहब नीलाम घर में कहा करते थे जब वो क्विज करते थे, सवाल जवाब करते थे, तो 2-3 गुंजाइशें होती थी गलती करने की, और आखिरी गलती के बाद तारिक अजीज साहब कहते थे कि हाणे गलती की गुंजाइश कौन है, और वो अब गलती की गुंजाइश नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपनी सियासी ज़िंदगी की 2 बड़ी गलतियां कर गए हैं एक दिन में, या 24 घंटों में 2 बड़ी गलतियां कर गए हैं। अब इमरान खान साहब को कहने वालों ने कह दिया है कि अब गलती की गुंजाइश नहीं है, अब इससे ऊपर कोई गलती करोगे तो फिर मज़ीद नुकसान होगा। लेकिन अब जो गलतियां कर चुके हैं उनका नुकसान भी, उसका अजाला भी इमरान खान साहब के लिए मुमकिन नहीं होगा। पंजाबी में कहते हैं, नानी खसम कीता पैड़ा कीता, करके छड़ दिता उस तो पैड़ा कीता। यानी नानी ने शादी की, बुरा किया, और करके छोड़ दी, शादी ख़त्म कर दी, शोहर को छोड़ दिया, उससे भी बुरा किया। इमरान खान साहब ने वो किया है, कसम करके छड़ दिता इस उम्रे। खैर वो इज़्दवाजी ज़िंदगी की बात नहीं कर रहा, मैं सियासी मामलात की बात करूँ। इमरान खान साहब ने भी खैर तो वो इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के बाद गलती के ऊपर गलतियाँ की हैं, और 2 ऐसी गलतियाँ की हैं जिनका अजाला मुमकिन नहीं है इमरान खान साहब के लिए। अब ये गलतियां इमरान खान साहब की रही सही सियासी कुव्वत को तबाह व बर्बाद करेंगी, और आगाज़ हो चुका हुआ है। हुकूमत के अंदर इमरान खान साहब की साख नहीं रही, इंतज़ामिया पर इमरान खान साहब का कंट्रोल नहीं रहा, मामलात पर, उमूर मुमलिकत पर इमरान खान साहब का कंट्रोल नहीं रहा, कीमतों पर इमरान खान साहब का कंट्रोल नहीं रहा, मईशत पर इमरान खान साहब का कंट्रोल नहीं रहा। लेकिन जहां इमरान खान साहब का कंट्रोल था पार्टी, वहां भी अब इमरान खान साहब का कंट्रोल नहीं रहा, क्योंकि वो ऐसा फैसला कर चुके हैं। मईशत, थोड़ा सा मईशत पर आते हैं। मईशत में आलम यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कोई 400 अरब रुपए का जो टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने का वो जो मिनी बजट ला रहे हैं IMF के साथ डील, जिसमें फिर वो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी, उस पर कंप्रोमाइज़, वो गिरवी रखना जिसको कहते हैं IMF के पास, उसका बिल भी है। और बाकी वो जो IMF से वो चौधरी सरवर ने कहा था कि 6 अरब डॉलर लेने के लिए हमने सब कुछ लिख के दे दिया है, तो जो सब कुछ लिख के दिया था उसकी बाज़ाब्ता कानूनी डील होती है ना, तो वो कानूनी डील के लिए इमरान खान साहब मिनी बजट लाना चाह रहे थे। और अगर वो मिनी बजट आ गया तो मईशत पर जो इमरान खान साहब कहते थे कि जी मईशत उभर रही है और पाकिस्तान इधर जा रहा है उधर जा रहा है, तो वो भी इमरान खान साहब कहने के काबिल नहीं रहेंगे। मैं देख रहा था आज फवाद चौधरी साहब ने ब्लूमबर्ग की एक स्टोरी खुश होके शेयर की कि ये देखें, बहुत कहते थे कि जी पाकिस्तान का रुपया जो है वो बेकदरा हो गया हुआ है, इंडिया का रुपया हमसे ज़्यादा बेकदरा है, वो ज़्यादा उसकी वो जो साख ख़राब हुई है। ये ऐसे ही था जैसे खैबर पख्तूनख्वा में JUI की जीत पर मुस्लिम लीग नून की खुश होना, जिस पर फवाद चौधरी साहब खुद कहते थे ना कि जी जीते कोई हैं, खुश आप हो रहे हैं, आप एवं खुश हो रहे हैं। तो इंडिया का रुपया बेकदरा हो रहा है, आपका रुपये की कदर कौन सी बड़ी है, हमारे रुपया वो कहाँ है, वो तो टके टोकरी हुआ है। 180 से ऊपर डॉलर जा रहा है, ओपन मार्केट में जाएँ तो 84-85 से नीचे बात नहीं होती। दुबई में कहते हैं कि जी 190 रुपये का, तो वो अपना रुपया कहाँ है, कहाँ चला गया। अब ये जब मिनी बजट आएगा तो फिर कहने वाले कह रहे हैं कि 200 से ऊपर चला जाएगा डॉलर, देखते देखते यूं जाएगा। और फिर इमरान खान साहब के रज़ा बाकिर साहब लंदन में खड़े होकर कहेंगे आप क्यों परेशान हो रहे हैं, या अमेरिका में खड़े होकर कहेंगे आप क्यों परेशान हो रहे हैं, या दुबई में या तुर्की में आप क्यों परेशान हो रहे हैं जी, आप तो डॉलर में कमाते हैं, आपका तो फ़ायदा हुआ है। भाई डॉलर में कमाने वाला अगर पाकिस्तान में रुपए में खर्च करता है उसका तो नुकसान ही है ना। तो वो रही सही कसर जो है वो मिनी बजट ने पूरी करनी है। और मिनी बजट के बाद आगे जो है वो है मिनी बजट के साथ साथ जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, जिसके बाद स्टेट बैंक अभी जो करता है ना, थोड़े बहुत पैसे छाप लेता है, अगर तनख्वाहों के पैसे नहीं होते रुपए छाप लेता है, और उसके बाद बेशक रुपये की कदर गिर जाए लेकिन अपना हिसाब किताब ज़रा बंदोबस्त कर लेता होता है, या डिफेंस के अखराजात पूरे करने होते हैं तो वो कर लेता होता है। तो अब स्टेट बैंक के पास वो अख्तियार भी नहीं होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी, IMF, सारा कुछ उनके पास होगा। वो चाहेंगे तो हमारे दिफाई अखराजात, यानी ये वाला मिनी बजट हमारी कौमी सलामती के लिए, मईशत तो तबाह हो गई, अब कौमी सलामती के ऊपर सबसे बड़ा सांप बनकर आएगा ये वाला मिनी बजट।
تو عمران خان صاحب کی معیشت پر گرپ نہیں تھی، جس کی وجہ سے IMF نے $6 ارب کہے اور $6 ارب دینے کے لیے وعدہ کیا، اور ہم نے سارا کچھ لکھ کے دے دیا ایڈوانس میں. ابھی پیسے آئے نہیں اور ہم نے ایڈوانس میں لکھ کے دے دیا. اب اس کو ہم نے معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے منی بجٹ کی طرف جا رہے ہیں. تو واپس آتا ہوں میں اپنے پوائنٹ پر. عمران خان صاحب کیا غلطی کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ دل غلطی کر بیٹھا ہے. بول کفارہ کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا کفارہ. عمران خان صاحب جو غلطی کر بیٹھے ہیں سیاسی، اس پر یہ گانا بھی پورا نہیں، اس یہ سوال نہیں ہوتا اب بول کفارہ کیا ہوگا. نہیں ہوگا کفارہ، کیونکہ جب سیاست میں غلطیاں ہوتی ہیں اور مسلسل غلطیاں ہوتی ہیں تو پھر یہ کرکٹ تو ہے نہیں کہ آپ بیٹنگ آرڈر تبدیل کر لیں، بالنگ آرڈر تبدیل کر لیں، فیلڈنگ آرڈر تبدیل کر لیں. آپ کا ایک پلیئر نہیں کھیلتا تو آپ نے 4-5 اور رکھے ہوتے ہیں، وہ ان میں سے کسی کو اگلے میچ میں کھلا لیتے ہیں. یہ میچ تو ہے نہیں، اور تماشائی کوئی چند سو تماشائی تو ہے نہیں. یہ ملک کے مستقبل کا مسئلہ ہے، آپ کے سیاسی مستقبل کا مسئلہ ہے. یہاں پہ آپ نے اپنی سیاسی پارٹی کی بیٹنگ آرڈر جو اور فیلڈنگ آرڈر جو تبدیل کی ہے، اس سے جو اندر کڑمس مچا ہوا ہے، اندر جو بغاوت اٹھی ہوئی ہے، وہ عمران خان صاحب کیسے کنٹرول کریں گے؟ غلطی خان صاحب نے کیا کی؟ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات، وہاں کے وزراء نے لائن دے دی کہ خان صاحب ہم غلطی مہنگائی کی وجہ سے آ رہے ہیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی بالکل ہم مہنگائی کی وجہ سے آ رہے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں ہمیں مہنگائی ہے، لیکن مہنگائی کی وجوہات یہ ہے. بول دیتے نہیں، ہم مہنگائی کی وجہ سے نہیں آ رہے، اپنی نالائکی کی وجہ سے آ رہے ہیں. اچھا، جن کی نالائکی کی وجہ سے ہارے ان کو بڑے عہدے دے کر نواز دیا عمران خان صاحب نے. پارٹی کی تنظیمیں توڑی. کل ہی میں نے گزارش کیا تھا، بیٹھک میں بھی گزارش کی تھی اور اپنے ویلاگ میں بھی، کہ عمران خان صاحب نے جو ذمہ دار تھے ان کو نواز کر، اور جن کا کوئی قصور نہیں تھا ان کو ہٹا دیا تنظیم عہدوں سے. گورنر ذمہ دار، وزیر اعلیٰ ذمہ دار. پنجاب میں خیبر پختونخوا میں تو یہی ہے نا، لیکن الیکشن خیبر پختونخوا میں ہوا تھا. وہ بیٹھے ہوئے ہیں تنظیمیں جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. PTI کی تنظیم کو کون پوچھتا ہے؟ مطلب انتظامی طور پر یہاں پر وزیر مشیروں کو کوئی نہیں پوچھتا، مطلب تو خیر. تو عمران خان صاحب نے پہلے تنظیم توڑی، نانی قسم کی تھا. تنظیم توڑنے کے بعد اگلے دن یعنی آج نئی تنظیم اناؤنس کر دی، کر کے چھڑتا اس تو بیڑا کتا. عمران خان صاحب نے تنظیمیں توڑی، برا کیا، غلط فیصلہ تھا. اس سے پارٹی کے اندر ایک آتا ہے کہ یار یہ ہمارا کیا قصور ہے اس میں. تنظیم کے کارکن ڈیمورلائز ہوتا ہے. پارٹی کی تنظیم ختم ہو گئی، اس تحصیل سطح پر ختم کر دی، یعنی پورا کا پورا نیٹ ورک توڑ دیا. اوپر سے کیا آ رہا ہے؟ اوپر سے آ رہا ہے PTI کے خلاف ایک بڑی تحریک یا بڑی موو، ایجیٹیشن یا بڑا قدم تحریک عدم اعتماد کی شکل میں آ سکتا ہے. بڑا قدم اتحادی PTI کا ساتھ چھوڑ دیں اس شکل میں آ سکتا ہے. حکومت گر سکتی ہے. تو حکومت گرنے کے بعد عمران خان صاحب کا سہارا، آخری سہارا پارٹی تھی، تنظیم تھی، اس کو انہوں نے تحصیل لیول تک توڑ دیا. تو اب توڑنے کے بعد پھر رکھا کیا ہے جی؟ یہ جو تنظیم عمران خان صاحب نے بنائی ہیں، اس میں عمران خان صاحب نے اسد عمر صاحب کو فیڈرل جنرل سیکرٹری مقرر کیا ہے. چلیں، اچھی چوائس ہو سکتے ہیں اسد عمر، ٹھیک ہے. علی زیدی صاحب کو سندھ کا صدر بنایا ہے. پنجاب کا صدر شفقت محمود صاحب کو، جنوبی پنجاب کا صدر خسرو بختیار کو، خیبر پختونخوا کا صدر پرویز خٹک کو، بلوچستان کا صدر قاسم سوری، اور ایڈیشنل سیکریٹری جنرل بنا دیا عامر کیانی صاحب کو. اب ایک ایک پر میں آتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو ذمہ دار تھے. اسد عمر وزیر خزانہ رہ چکے، اسد عمر پلاننگ میں، اسد عمر یہ پروجیکٹ جتنے بھی CPEC وغیرہ کے یا وہ ہماری جو ہوتے ہیں ترقیاتی منصوبے، ان میں اسد عمر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. علی زیدی صاحب جو ہیں، اسد عمر کے اوپر اور بھی طرح کی ان کے اوپر بہرحال ہیں، لیکن چھوڑ دیتے ہیں. علی زیدی صاحب کو سندھ کا صدر بنایا. سندھ میں PTI کا کوئی اتنا ہے نہیں. کراچی میں تھوڑا بہت PTI کا زور تھا، ختم ہو گیا ہوا ہے. بلدیاتی انتخابات میں پتہ لگ گیا ہے کہ PTI فارغ ہو گئی ہے. ضمنی انتخابات میں پتہ لگ گیا فارغ ہو گئی ہے. لیکن علی زیدی صاحب کے صدر بننے کے بعد دارالحکومت کراچی، دیگر شہر جو ہیں سندھ کے دونوں، وہاں پر اب PTI فارغ سمجھے. PTI کے اندر جو اختلافات ہیں، جو گروپ بندی ہیں، اس میں علی زیدی کا ایک چھوٹا سا گروپ ہے کراچی میں. وہاں پر PTI کو سندھ میں، مطلب علی زیدی صاحب کو ویسے بھی قبول نہیں کیا جائے گا. سندھ کی سیاست کے ڈائنامکس تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. میں دوبارہ گزارش کرتا ہوں، خوص علی شاہ صاحب کا ایک جملہ
نواز شریف صاحب کو انہوں نے کہا تھا، نواز شریف صاحب نے سلیم ضیاء صاحب کو مسلم لیگ نون سندھ کا صدر بنانا چاہا تھا۔ گوسر علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ سائیں وہاں پر آپ صدر کسی سندھی کو بنا دیں اور جنرل سیکرٹری کسی غیر سندھی کو بنائیں۔ سندھ کے پولیٹیکلی ڈائنامکس اور ہیں۔ عموماً ہمارے یہاں پنجاب میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جی صدر پنجاب کا ہو کسی جماعت، خاص طور پر پیپلز پارٹی یہ کرتی ہوتی تھی۔ اب تو خیر ان کا جنوبی اور وسطی پنجاب کے ڈفرینٹ ہے۔ ایون پنجاب کا وزیر اعلیٰ اگر ایک علاقے کا ہوتا ہے تو گورنر دوسرے علاقے کا ہوتا ہے، یعنی جنوبی پنجاب کا ہوتا ہے۔ تو خیر تو یہ پولیٹیکل ڈائنامکس ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ صحیح صدر بے شک آپ صدر کسی سندھی کو لگا دیں، جنرل سیکرٹری کسی غیر سندھی کو لگائیں، سندھ کے پولیٹیکل ڈائنامکس کی طرف ذرا دیکھیں، ورنہ ہمارا کباڑہ ہو جائے گا۔ ہو گیا کباڑہ، مسلم لیگ نون ختم ہو گئی وہاں پہ، پہلے بھی اتنی نہیں تھی لیکن تھوڑی بہت تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب جو تھوڑی بہت پی ٹی آئی تھی وہاں پہ علی زیدی صاحب کو انہوں نے صدر بنا دیا ہے۔ بات اس میں یہاں لسانیت کی نہیں ہے، صوبے میں کچھ پولیٹیکل ڈائنامکس ہوتے ہیں، اس کی بات ہو رہی ہے۔ علی زیدی صاحب صدر بن گئے، اور تنظیمی پولیٹیکل حوالے سے صوبے میں جو پارٹی کا کباڑہ ہونا ہے وہ الگ، تنظیم کے اندر جو کباڑہ ہونا ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ صوبے والا معاملہ بندہ سنبھال لیتا ہے، اگر کوئی سینسیبل بندہ اور پارٹی کے اندر اختلافات نہ ہوں تو سنبھال لیتے ہیں لوگ، بڑے بڑے پولیٹیکل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ، سنبھال لیتے ہیں۔ اچھا جی، پنجاب شفقت محمود صاحب ہے ٹیکنوکریٹ قسم کے آدمی، عوامی آدمی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کے وہ ایم این اے مطلب بن گئے، لیکن وہ اس طرح ان کا عوام میں اٹھنا بیٹھنا، ڈیرے داری وہ نہیں ہے، سابق بیوروکریٹ ہیں۔ ان کے سامنے اب کئی گروپس ہیں، محمود رشید کا گروپ ہے، علیم خان کا گروپ ہے، چودھری سرور کا گروپ ہے، پنجاب میں کوئی 20-25 گروپ ہیں پی ٹی آئی کے۔ اب باقی سارے ناراض ہو گئے، چودھری اعجاز چودھری کو ہٹا کے ان کو لگا دیا تو وہ کیا ان کے ساتھ کام کریں گے، اور وہ تنظیمیں نیچے تک ہیں نہیں، تو پی ٹی آئی کا کخ بھی نہیں رہنا۔ اچھا جی، خسرو بختیار صاحب وہ تو پنچھی ہیں بھائی، وہ تو جھیل کے پرندے ہیں، وہ تو موسم کو دیکھ رہے ہیں، وہ تو موسم کا حال جان رہے ہیں کہ جی موسم کہاں جا رہا ہے، وہ تو اڑ جائیں گے۔ ان کے متعلق خبریں ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے جھیل سے اڑ کے اور اگلی اقتدار کی پارٹی کی جھیل پر جایا چاہتے ہیں، ان کے متعلق تو خبریں آ رہی ہیں مجھے، بلکہ بڑے دوستوں نے پوچھا کہ سنا ہے کہ خسرو بختیار پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، پیپلز پارٹی میں جائے نہ جائے، خسرو بختیار صاحب اگلی حکومتی جماعت میں جائیں گے، حکمران جماعت میں جائیں گے۔ مسلم لیگ نون والوں کے ساتھ بھی ان کے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں اور وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ ان کی جانے کی خبر ہے، ان کو جنوبی پنجاب دے دیا ہے جی۔ خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک صاحب پہلے بھی میرا خیال ہے صدر رہ چکے ہوئے ہیں۔ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ خیبر پختونخوا میں وہاں پر بھی گروپ بندی ہیں، وہاں پہ بھی ان کا ایک گروپ ہے، محمود خان کا گروپ الگ ہے، ان کا گروپ الگ ہے، گورنر کا الگ ہے، علی امین گنڈا پور کا الگ ہے، اور وہ شاہرام ترقی کا گروپ الگ ہے۔ وہ مختلف گروپس ہیں وہاں پر کام کر رہے ہیں، تو وہ ان کو ناکام کریں گے۔ یعنی عمران خان اگر حکومت سے جاتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کی تنظیم بھی ان کی کنٹرول میں نہیں ہوگی۔ اچھا، بلوچستان قاسم سوری صاحب ڈپٹی اسپیکر ہیں، تلوار ان کے سر پہ لٹک رہی ہے نااہلی کی، کیونکہ وہ اسٹے پہ ہیں، ڈی سی تو ہو چکے ہوئے تھے۔ جنرل سیکرٹری والا جو معاملہ ہے اسد عمر صاحب والا، وہ بڑا دلچسپ ہے۔ جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی کا جو آغاز میں جنرل سیکرٹری تھے، جب 2011 کا جلسہ ہوا تھا تو صدر مملکت عارف علوی صاحب جنرل سیکرٹری تھے۔ اس کے بعد انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے، پرویز خٹک آ گئے، پھر پرویز خٹک صاحب کے بعد جہانگیر ترین صاحب آ گئے۔ جہانگیر ترین صاحب عدالتی فیصلے سے نااہل ہوئے، سیٹ خالی پڑی رہی۔ عامر کیانی وزیر مملکت تھے، ادویات اسکینڈل میں پھنسے، عمران خان صاحب نے وہاں سے ہٹا کے وہ جو ادویات کی قیمتیں بڑھا دی گئی تھی، جنرل سیکرٹری بنا دیا۔ ادویات کی قیمتوں سے یاد ہے، منی بجٹ جو آ رہا ہے، اس منی بجٹ میں ادویات کا جو را مٹیریل ہے فارماسیوٹیکل کمپنیز کا، اس پہ بھی ٹیکس چھوٹ ختم کر دی گئی ہے۔ یعنی دوائیوں کی قیمتیں اور بڑھیں گی، تباہی اور آنی ہے۔ تو وہ اس تباہی کے بعد عمران خان صاحب کہاں کریں گے اپنا سسٹین، کہاں کر پائیں گے، کہاں ٹک پائیں گے، پاؤں کہاں جما پائیں گے۔ اچھا، یہ ہوگی آج کی غلطیاں۔ یہ بیٹنگ لائن بولنگ لائن عمران خان صاحب نے چینج کی ہے، اس کا عمران خان صاحب کو پولیٹیکلی نقصان اسی وجہ سے ہوگا کہ سامنے سے اپوزیشن جو ہے وہ ابھی یوں سونامی کی طرح عمران خان صاحب کے اوپر چڑھتی آ رہی ہے، اور عمران خان صاحب خود چیخ رہے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنایا جائے گا چوتھی بار، وہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو نااہل ہیں۔ اب عمران خان صاحب ماضی میں جو سیاسی غلطیاں کرتے رہے ہیں، جن کا ان کو نقصان بھی ہوا ہے، 2000 میں مشرف کا ریفرینڈم، اس میں ساتھ دیا، مشرف کے ساتھ تھے۔ 2008 میں انتخابات کا بائیکاٹ، 2013 کے انتخابات سے پہلے انٹرا پارٹی انتخابات کروا کے پھر وہ تنظیمیں بھی توڑ دی، وہ بھی الگ کہانی کر دی۔ اسی طرح کی یہ غلطی کی ہے، لیکن وہ غلطیاں تھیں اقتدار میں آنے سے پہلے کی، یہ والی غلطی ہے اقتدار کے دوران کی۔
اگر اقتدار کے دوران کوئی سیاسی غلطی ہو، انتظامی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. پنجاب میں غضب خدا کا، پنجاب میں 6 چیف سیکرٹریز اور 7 آئی جیز میرا خیال ہے وہ عمران خان صاحب نے بدلے ہیں. یہی اشر کے پی کے کا کیا ہوا ہے، یہی اشر اسلام آباد میں پولیس کا کیا ہوا ہے، یہی اشر دیگر انتظامی جو عہدوں پر کیا ہوا ہے. تو انتظامی غلطیاں تو وہ اس کا جو ازالہ ہو جاتا ہوتا ہے. سیاسی غلطی جو عمران خان صاحب کر بیٹھے ہیں اس مشکل وقت میں، اپنی پارٹی کی تنظیمیں توڑ کے اور پھر مرکز اور صوبوں میں نئے عہدیدار دے کے، اور سب سے بڑا سوال کہ آپ نے سیکرٹری اطلاعات نہیں دیا. سیکرٹری انفارمیشن سب سے امپورٹنٹ عہدہ ہوتا ہے پارٹیوں میں، لیکن آپ نے عامر کیانی صاحب کو پھر ایڈجسٹ کیا ہے. یہ بھی سوال اٹھے گا جی ان کو کیوں ایڈجسٹ کیا ہے، ان کا کیا مطلب. تو یہ ساری چیزیں جو میں کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے وہ طارق عزیز صاحب کا شو مجھے یاد آ گیا تھا کہ جو آپ کے پاس 3-4 غلطیاں تھیں اور آخری 2 غلطیاں وہ آپ کے لیے سیاسی طور پر مہلک ہیں، جان لیوا ہیں سیاسی طور پر، وہ آپ کر چکے ہوئے ہیں. اب اس کے بعد اگر عمران خان صاحب کی سیاست بھی بچتی ہے تو معجزہ ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.